अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, गुज़िश्ता रात को एक दफ़ा फिर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। अगर आप डीजल की बात करें तो उसकी कीमत में तकरीबन 4 रुपए यानी 3 रुपए 62 पैसे इजाफा किया गया पर लीटर। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5 रुपए यानी 4 रुपए 40 पैसे उसके अंदर इजाफा किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक यानी गुज़िश्ता जुम्मे से अब तक जो है, इस जुम्मे तक 7 रोज के दौरान हुकूमत वक्त जो है वो डीजल की कीमत में तकरीबन 56 रुपए इजाफा कर चुकी है और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 21 रुपए पर लीटर इजाफा हो चुका है। इस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल 332 रुपए पर लीटर मिल रहा है और इसी तरह अगर आप डीजल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट जो है 380 रुपए का हो चुका है। अब ये वो इजाफा है जो रोज की बुनियाद पे हो रहा है। अगर आप अंदाजा करें कि एक हफ्ते के दौरान अगर हुकूमत 50 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाती और अचानक उसकी अनाउंसमेंट होती तो उसके ऊपर कितनी ज्यादा बहस होनी थी, उसके ऊपर कितनी ज्यादा गुफ्तगू होनी थी। लेकिन ये रोज इजाफा हो रहा है पर इस पे कोई बात नहीं कर रहा, ना ये मीडिया की कोई सुर्खी बन रही है, ना इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ना ही हुकूमत कोई प्रेशर फील कर रही है। अब ये कहते हैं जी रोज की बुनियाद पे हमने कीमतों को तयन करना है। पहले ये कहते थे कि भाई जब पेट्रोल आ जाता है वो पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है लिहाजा भी हम सस्ता नहीं कर सकते। अब ये रोज की बुनियाद पे कैसे कर रहे हैं? ये जो क्या टेक्नोलॉजी है मेरी समझ से बालातर है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने नई नई चीजें बताना शुरू कर दी हैं। कभी ये कहते हैं जी फलाना ब्रेंट फलाना क्रूड, पहले हम ये कहते थे कि भाई ये पेट्रोल है इसकी इतनी कीमत है, ये डीजल है इसकी इतनी कीमत है, लेकिन ये अब नई नई आपको तोजियात बताते हैं, नए नए फार्मूले बताते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्होंने हमें खुद बताया था कि भाई वो पेट्रोल अभी पड़ा हुआ है पुराना, लिहाजा अगर पेट्रोल सस्ता भी हो चुका तो हम उसकी कीमत कम नहीं कर सकते। लेकिन अब रोज की बुनियाद पे कभी ये कम कर देते हैं और ज्यादातर कम ही करते हैं, 35 पैसे कम करते हैं और बाकी फिर इजाफा हो जाता है। और एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 56 रुपए डीजल फी लीटर महंगा हुआ और तकरीबन गालबन 25 रुपए के करीब पेट्रोल 21 रुपए के करीब पेट्रोल महंगा हुआ है। अच्छा, जो दूसरी खबर है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस वक्त काफी ज्यादा बारिशें वगैरह हो रही हैं मुल्क भर के अंदर। मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, इस चीज का खतरा है, उस चीज का खतरा है। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में सफर कर रहे हैं वो एहतियात करें। इसी तरह लाहौर से भी मुख्तलिफ एरियाज में हमने देखा कि बारिश का पानी खड़ा है, डीएचए में, डिफरेंट एरियाज के अंदर, पॉश एरियाज में। इवन के मैं देख रहा था जो सिंगर हैं राबी पीरजादा साहिबा, उनके हवाले से एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि डीएचए में बारिश के बाद पानी भर गया। राबी पीरजादा का मरीम नवाज से जो है वो गिला शिकवा, एक तरह से उन्होंने शिकवा किया है कि भाई ये डीएचए के अंदर पानी खड़ा हो गया और मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की खबरें आई कि वहां पे जानी नुकसान भी हुआ है। तो अब ये जो इस तरह की चीजें हैं उसके ऊपर यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत को देखना होता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, सिंध में हो, पंजाब में हो या बलोचिस्तान में हो। एक चीज मैं देख रहा था पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं लाहौर की, जिसमें लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है कुछ पुरानी है, और जगह जगह जो पानी खड़ा हुआ है उस पानी की वीडियोस बना के लोग कह रहे हैं मोदी तू साड़ा पानी बंद कीता सी, ए वेख पानी, ए वेख पानी। वो कहते हैं जी मोदी तुमने हमारा पानी बंद किया था, ये देखो ये भी पानी, ये भी पानी, पानी पानी कर दिया हमने पूरे लाहौर शहर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर। तो वो मोदी को एक तरह से टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी जो है हर हालत में कोई ना कोई उसकी, जिसे आप कह सकते हैं उसमें कोई मजाक का पहलू निकाल लेते हैं। अगर मोदी की बात की जाए तो मोदी 2014 के बाद से पहली दफा संगीन प्रेशर के अंदर है, संगीन दबाव के अंदर है। मोदी जो है इस वक्त तकरीबन हार चुका है, मोदी की बुरी हालत है। कल रात को मोदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ये सामने आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मोदी साहब ने सामने कैमरा रखा और ये मोदी को बाकायदा तौर पे एडवाइस किया गया होगा कि भाई कैमरा ऐसे रखो, तुम मोबाइल से ये बनाओ वीडियो, क्योंकि तुमने नौजवानों को अट्रैक्ट करना है। तो जेन जी मोबाइल ऐसे ही यूज करती है, तो आप मोबाइल के जरिए एक वीडियो पैगाम बनाएं और उसको अपने ट्विटर के ऊपर चढ़ा दें। और उस वीडियो पैगाम में मोदी ने कहा कि भाई ये होगा, वो एक्शन लिया जाएगा, जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया, उसके बाद जो कुछ भी सूरत हाल हुई, हर किसी से हम बड़े सख्ती से निपटेंगे। चीजें आगे बढ़ रही हैं। कल सुबह जो है यानी आज जो है वो काबीना का इजलास भी होगा, उसके अंदर भी ये चीज डिस्कस होगी। तो मोदी साहब ने जनाब वीडियो पैगाम जारी किया और उस वीडियो पैगाम के अंदर वाजे तौर पे नजर आ रहा है, देखा जा सकता है कि मोदी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में है और मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अच्छा, राहुल गांधी साहब ने मोदी की उसी ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया कि मोदी आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। वो उन्होंने ये कहा कि भाई ये क्या तुम शेरो शायरी सुना रहे हो,
جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس کو فارغ کرو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے اندر منسٹر رہے۔ تو وہاں پہ وہ جو ووٹ کی طاقت ہے اس کا دباؤ اب مودی فیل کر رہا ہے، ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ڈیمانڈ میں ایک طرح سے زور آتا جا رہا ہے کہ بھائی اس سے استعفیٰ لیا جائے، ادروائز پھر آگے ہم مودی کا استعفیٰ مانگ لیں گے۔ اگر یہاں پہ ابھی معاملات حل نہیں ہوئے تو پھر ہم مودی کا استعفیٰ مانگ لیں گے۔ اچھا، ایک طرف مودی جو ہے وہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا یہ جو چیز ہے یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ ایسی چیز غلط ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف جو اس کی پولیس ہے، مودی کی دہلی پولیس، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ویڈیو شیئر کی اپنے ایک پولیس افسر کی، اور اس کے ذریعے، اس پولیس افسر کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یہ جو دہلی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، دلی میں، وہاں پہ 480 پاکستانی اندر گھس کے آ گئے ہیں۔ جی ہاں جی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اندر کیسے گھس کے آ گئے ہیں؟ جی وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ 480 پاکستان بیسڈ social media handles involved in coordinated misinformation campaigns were identified and blocked. Delhi police appeals to students and youth to be wary of such foreign accounts spreading rumors to mislead the situation. تو دہلی پولیس کا افسر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں 480 ہم نے ایسے پاکستانی اکاؤنٹ ڈھونڈ لیے ہیں جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ جی یہ ساری سازش جو ہے پاکستان کی۔ اور یہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں اس پولیس افسر کی تو اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ جب آپریشن سندور ہو رہا تھا تب بھی یہ اکاؤنٹ جو ہیں بڑے ایکٹیو تھے۔ تو میرے خیال میں وہ جو رافائل گرائے تھے وہ انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے گرائے ہوں گے نا۔ ہاں، اور وہ جو پاکستان کا F-16 گرا تھا اور پائلٹ برکھا دت نے پکڑا تھا وہ پتہ نہیں کدھر ہے، شاید وہ بھی کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہا ہو۔ تو اس سے آپ اس بھونڈے پن کا اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان سے یہ کوشچن کیا گیا جنتر منتر کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، تو انہوں نے آگے سے بڑا میچور جواب دیا۔ ان کا جی انٹرنل میٹر ہے، وی ڈیم کیئر، جو مرضی ہو رہا ہے وہ ان کے ملک میں ہو رہا ہے، انٹرنل میٹر ہے، ہمیں عادت نہیں ہے دوسرے ممالک کے اندر گھسنے کی۔ تو وہ بڑا میچور اور بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا۔ لیکن اب مودی سرکار کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، تو وہ جناب پاکستانیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، غداری کے الزام لگا رہے ہیں، ملک دشمنی کے الزام لگا رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہہ رہے ہیں جی آپ کی مانگ جو ہے وہ بڑی ٹھیک ہیں اور ان کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سے جو فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں، ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کوئی خاتون ماڈل ہے، اس نے وہ جس گاڑی میں بچوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا وہ اس گاڑی کے آگے کھڑی ہوگی، اپنے ہاتھ سے اس نے اس گاڑی کو روکا، اور وہ کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں، پولیس والوں کی، دیگر لوگوں کی، اب تو ایون کہ ان کے جو ڈیفرنٹ شعبہ جات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، سونیا گاندھی صاحبہ سے بھی وہاں پہ پارلیمنٹ کے باہر جو گودی میڈیا انہوں نے ویسے ہی سوال کیے جیسے علیمہ خان صاحبہ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر یا مختلف جگہوں کے اوپر جس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، تو ادھر کافی زیادہ ان کی ایک طرح سے آسان الفاظ میں بےعزتی خراب کی جو ہے پرینکا گاندھی نے، یہ پرینکا گاندھی صاحبہ سے یہ سوالات کیے گئے تھے تو انہوں نے کافی سخت باتیں کی۔ ان کا جی فضول اور بےہودہ قسم کے جو تم لوگوں کے سوالات ہیں میں ان کے جوابات نہیں دوں گی، مدعے پہ بات کرو۔ انہوں نے کہا جی امت شاہ بچوں کے اوپر لاٹھیاں مروا رہا ہے، تم لوگوں نے امت شاہ سے اس کا استعفیٰ مانگا، تم نے ایجوکیشن منسٹر سے اس کا استعفیٰ مانگا، جا کے اس سے یہ کوشچن کیا کہ تم استعفیٰ دو گے، ادھر آ کے تم مجھ سے یہ فضول سوالات کر رہے ہو۔ پرینکا گاندھی صاحبہ نے جو گودی میڈیا اس کی کافی کلاس لی، اور ویسے اس پروٹیسٹ کے اندر ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ایک نیا فینومینا دیکھ رہے ہیں، ویسے پاکستان کے اندر بھی شاید یہ کبھی ہوا ہو اور تھوڑا بہت اس کی جھلک ہم ماضی میں دیکھتے رہے، لیکن اب یہ نیا فینومینا جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جدھر بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ لیگیسی یا مین سٹریم میڈیا کے خلاف لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا وہ پہلے تو کہتے تھے نا irrelevant ہوتا جا رہا ہے، اب وہ سم جگہوں پہ، کچھ جگہوں پہ قابل نفرت ہو گیا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اپنے مسائل کا اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ گودی میڈیا یہ دکھا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے۔ تو بہت ساری وہاں سے ایسی ویڈیوز آئی ہیں جس میں گودی میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں ان کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا تو کچھ نہیں کرتا نا، میڈیا کے ہاتھ میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، اس نے تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو میڈیا کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، میڈیا کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کلیم یہ کرتے ہو کہ ہم عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن تم تو طاقتوروں کے دسترخوانوں پہ بیٹھ جاتے ہو، تم تو طاقتوروں کے گھروں میں بیٹھتے ہو، تم تو طاقتوروں کے جوتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو اب وہ مین سٹریم میڈیا کو جو ہے، یہ دنیا بھر میں ایک چیلنج ہے مین سٹریم میڈیا کو، اور اب بھارت کے اندر بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر۔ اور گودی میڈیا نے وہاں پہ مودی صاحب کو جدھر پہنچایا ہے، اس کی ایک مثال یہ جو ویڈیو کا میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مودی بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور پہلی دفعہ ایسے لگ رہا ہے گزشتہ 12 سال کے دوران کہ مودی جو ہے وہ ایک ہارا ہوا مودی آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کے آگے کھڑا ہو گیا مودی، ہر چیز کے آگے مودی نے سب کچھ بدلنے کی کوشش کی، ادارے اس کے آگے لیٹ گئے، عدلیہ کے اندر سیفرنائزیشن ہو گئی، ہر جگہ پہ سب کچھ ہو گیا، لیکن آخر میں جو یوتھ کھڑی ہوئی ہے، آخر میں جو ووٹ کھڑا ہوا ہے، ووٹ کا بوجھ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مودی کے لیے اس کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، پھر اگلا جو مطالبہ ہوگا وہ مودی کے استعفے کا ہوگا۔ اگلی جو خبر ہے وہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک سیولین جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس کی ڈیل ہوئی ہے، یعنی انرجی کے لیے ڈیل ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر اسرائیل نے تحفظات کا اظہار کیا، اور اب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیل ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جوہری معاہدہ ہو رہا ہے، یہ اس صورت میں فائنلائز ہوگا جب وہ ابراہیم ایکارڈ کو مانے گا، یعنی ایک طرح سے وہ اسرائیل کو جب تک تسلیم نہیں کرے گا تب تک اس کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو بڑی سخت جو ہے وہ شرط رکھ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، کیا سعودی عرب ان کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا؟ نہیں، موجودہ حالات کے اندر مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت جو سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہوتیز نے سعودی شپس کو ٹارگٹ کیا ہے، باب المندب کی جو سٹرپ ہے اب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بھی ان سیف ہو گئی ہے، وہاں سے بھی 10-12% آئل جاتا ہے دنیا کی ضروریات کے لیے، اور اسی طرح جو ابنائے ہرمز ہے وہاں سے 20-22% جو ہے تیل گزرتا ہے۔ تو یہ جو دونوں راستے جو بند ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑا بحران دنیا میں آ سکتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں ابھی اضافہ ہونا ہے، لیکن اتنی تیزی سے خطے کے اندر کہیں پہ بھی اضافہ نہیں ہو رہا جتنی تیزی سے ماشاءاللہ حکومت پاکستانیوں کو خوشیاں دے رہی ہے، جتنی تیزی سے وہ اضافہ کر رہی ہے، لیکن یہ جو سچویشن ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہاں پہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ حوثی تو یہی کہہ رہے ہیں، جن کو اب حوثی بھی کہتے ہیں، حوثی بھی لوگ کہتے ہیں، پر اینی وے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے، ادھر سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ میرے خیال میں وہ جو پہلے یہ تھا نا کہ ابنائے ہرمز تک صرف چیزیں محدود ہیں، اور ابنائے ہرمز سے اگر یہ معاملہ رک گیا ہے تو وہاں سے ہم اپنا راستہ نکال لیں گے، اور ابنائے ہرمز سے آہستہ آہستہ جو ہے نا ساری شپنگ اس طرف موڑ دی جائے گی۔ اب اس کو ہٹ کر کے ایک طرح سے ایران نے اپنی پراکسیز کے ذریعے اس کو ہٹ کروایا۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نو ڈاؤٹ اس کے اندر ایران کا کردار ہے، اور ایران کے جو حوثیز کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ جی بہت بڑی کاسٹ ہوگی دنیا کے لیے، کیونکہ جب سے ابنائے ہرمز بند ہوا، اور ویسے بھی جو اوور دا ایئر جو پلاننگ وغیرہ سعودی عرب کرتا رہا، وہ اپنی بہت ساری آئل کی جو ان کی پائپ لائنز وغیرہ ہیں وہ دوسری طرف لے کے گئے ہیں، جو ان کا دوسرا پورٹ ہے، تاکہ وہ باب المندب سے وہ گزار دیں چیزیں، وہاں سے وہ لے کے چلے جائیں، تاکہ جو اگر ابنائے ہرمز بند بھی کرتا ہے ایران، لیکن اب وہاں پہ بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر وہ دوسرا اوپر والا روٹ لیں گے تو وہ تو پتہ نہیں افریقہ سے کدھر سے ہو کے آنا پڑے گا، وہ تو بہت مہنگا پڑے گا، اور اس میں کتنے دن ایکسٹرا ایڈ ہو جائیں گے، تو وہ کوئی اس طرح اتنا زیادہ وائبل آپشن نہیں ہے۔ لیکن جناب یہ تازہ ترین صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ جو تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ڈپٹی سی ایم بنایا جائے، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا۔ اچھا، تیمور سلیم جھگڑا کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جب علی امین گنڈا پور صاحب بھی وزیر اعلیٰ بنے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو وزیر خزانہ بنائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب ان کا حکومت کا خاتمہ ہوا، وہ ایک آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کنٹروورسی ہو رہی ہے، اور ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ مبینہ طور پہ لیک ہوئی تھی، جس میں سنا جا سکتا تھا کہ تیمور جھگڑا صاحب بھی کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو انتخابات ہوئے، تیمور جھگڑا کہتے ہیں جی مجھ سے بدلہ لیا گیا، اور میری سیٹ جو ہے وہ مجھ سے چھینی گئی، اور میری سیٹ ہروائی گئی، اور پھر جو ہے علی امین صاحب کو بھی یہ کہہ دیا گیا کسی طرف سے کہ آپ نے تیمور سلیم جھگڑا کو کسی صورت میں بھی مشیر خزانہ نہیں بنانا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو نہیں بنایا، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو ان کے اوپر کرپشن کا الزام بھی لگا دیا کہ جی صوبے میں یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی کافی زیادہ کنٹروورسی بنی۔ اب بشرا بی بی کی جو بہن ہے، انہوں نے ایک جگہ پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی کسی سے بھی آپ کنفرم کر لیں، بیرسٹر گور یا بیرسٹر سلمان کا انہوں نے نام بھی لیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ تیمور سلیم جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم بنایا جائے، نائب وزیر اعلیٰ وہاں پہ بنایا جائے، کابینہ کے اندر امپورٹنٹ کردار ان کو ایک طرح سے دیا جائے۔
تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں، کیونکہ خان صاحب نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا تھا کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ سہیل آفریدی نظام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جب سہیل آفریدی کی نامزدگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے حکومت کی سائٹ سے پریس کانفرنسز ہوئی تھیں، وزراء نے آ کے کیسے بیانات دیے تھے، پی ٹی آئی تو چھوڑ دیں، آپ پیپلز پارٹی کے جو رہنما جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے یہاں تک ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک رہنما نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں پتہ چل گیا فیصلہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ سہیل آفریدی کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتے وزیر اعلیٰ۔ لیکن اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی صورت لگتی نہیں ہے کہ ان کو روکا جا سکے، اور وہ تو بن گئے۔ خان صاحب کو پتا تھا کہ وہ سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اسی طرح خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا بھی سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو شاید یہ وجہ ہو تو انہوں نے کہا ہو کہ دو بندوں کی ایسی ٹیم بنا دی جائے جو وفاق کے لیے وہاں پہ تھوڑا سا پریشر کریٹ کرے، اس میں تیمور سلیم جھگڑا کو بھی شامل کیا جائے، ساتھ سہیل آفریدی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب تو میرے خیال میں اب کافی حد تک جو ہے وہ شروع میں جو ان کا وہ ایک طرح سے انتھوزیازم تھا وہ کافی زیادہ کم ہو گیا ہے، نہ آپ کو اسٹریٹ موومنٹ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ویسی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور کافی حد تک مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سسٹم کو اب وہ قابل قبول بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن تیمور سلیم جھگڑا ابھی بھی ناقابل قبول ہے، تو سہیل آفریدی صاحب کو اگر یہ پیغام بھجوایا گیا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ بات تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی بتا سکتی ہے، اور جس لیڈر کا نام لیا گیا ہے بشرا بی بی کی بہن کی جانب سے کہ جناب ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، اب وہی کوئی بیان دیں گے تو پھر ہی اس کے اوپر کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، خان صاحب کے احتجاج کا تعلق ہے، وہ یعنی ان کی رہائی کے لیے احتجاج کا تعلق ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو ہوگا، لیکن مجھے کوئی اتنی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ دیکھیں نا پی ٹی آئی نے اب تک کتنے احتجاج کیے، جب تک گنڈا پور صاحب تھے تب تک پھر کوئی رونق لگی رہتی تھی، اب تو بالکل ہی کچھ نظر نہیں آتا۔ اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم، جو 3 سال سے جیل میں ہے، اور جب سے وہ جیل میں گیا اس کو ایک بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دن بھی اس کو جیل سے باہر نہیں نکالا گیا، عدالت بھی اس کے لیے جیل کے اندر لگتی ہے۔ کسی اوپن کورٹ میں عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا ایک دن کے لیے بھی، 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس دوران پی ٹی آئی نے کتنا احتجاج کیا، کیا کچھ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اگست کے مہینے میں کوئی بہت بڑا احتجاج ہو جائے گا، تو فی الحال تو وہ مجھے اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ باقی باتیں ہو رہی ہیں، باقی بہت ساری ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی والے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب کہ وہ معاملہ بھی آگے کس طرف جاتا ہے۔ اب تک کی یہ خبریں تھیں جی، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔